बचपन से सुनते आए हैं हाथों की लकीरों के बारे में, तो मैं जानना चाहती थी होती क्या है। मुस्तक़बिल शनासी की बेशुमार अलूम व फ़नून है, जिसमें वाहद इल्म जो है जिसे किस्मत शनासी से मुतल्लिक कहा जा सकता है वो हाथों की लकीरों का इल्म है। मैंने सुना है कि मतलब आप जो कहते हैं 100% वो एक्यूरेट होता है। लफ्ज़ एक्यूरेट ये अभी लकीरों के हवाले से नहीं, अब जो मैं काम कर रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ कर रहा हूँ, इसके बाद जो आने वाले काम करेंगे तो वहाँ आप 100% नहीं 99.99% एक्यूरेट कहेंगे। अच्छा सर, आपने इमरान खान साहब का भी हाथ पढ़ा था, तो उस हवाले से आप बताएं तो रिहाई के क्या मामलात नज़र आ रहे हैं, और आपने हाथ पढ़ा था उनका, तब वो फिर वज़ीर आज़म बन गए थे। जब मैंने हाथ पढ़ा था तब वो वज़ीर आज़म की मैंने पेशगोई नहीं की। अस्सलामुअलैकुम, DNN के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा गुलफाम। तो आज हम बात करेंगे हाथों की लकीरों पर, जो आज तक ना कोई समझ पाया है और हम तो बिल्कुल नहीं समझ पाते, लेकिन हाथों की लकीरें हमारी ज़िंदगी पे क्या असर रखती हैं। उनको दिखाने से, उनके बारे में जानने से हम अपनी ज़िंदगी में कौन से पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और वो हमारी ज़िंदगी में कौन सी पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। इसके हवाले से हमारे पास बात करने के लिए मौजूद है बहुत ही हमारे मुअज़्ज़िज़ और आप सबके फेवरेट सादिक मलिक पामिस्ट, जिनको कौन ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता होगा। सो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी आपसे मिलने की बहुत शुक्रिया। कि मतलब मैं ऑब्वियसली बचपन से सुनते आए हैं हाथों की लकीरों के बारे में, गाने भी बहुत सुने हैं इस पे, तो मैं जानना चाहती थी होती क्या है। अच्छा, इस तरह से है कि मुस्तक़बिल शनासी की बेशुमार अलूम व फ़नून है, जिसमें वाहद इल्म जो है जिसे किस्मत शनासी से मुतल्लिक कहा जा सकता है वो हाथों की लकीरों का इल्म है। ओके। इसके अलावा कोई दूसरा इल्म किस्मत शनासी से मुतल्लिक नहीं। वल्लाह आलिम बिस्सवाब। ओके, तो सर आप इसको रिलेट करते हैं, मतलब हम जब हाथों की लकीरों की बात करते हैं, हम इसको स्पिरिचुअलिटी से रिलेट कर सकते हैं? अच्छा, इस तरह से है कि जब अल्लाह का करम होना तो उसकी बेशुमार रहमतें नाज़िल होती हैं बंदे पे। ठीक है। इसमें एक रूहानियत भी है, लेकिन इसका ताल्लुक़ रूहानियत से बिल्कुल नहीं। ये बुनियादी तौर पर एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी जाती है। अब जब अल्लाह का करम हो तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो तो उसमें उसको इज़्ज़त से नवाज देता है। ये मेरे मालिक की करम नवाजियाँ हैं। बेशक ऐसी है, बेशक ऐसी है। अच्छा सर, आप हाथों की लकीरें पढ़ते हैं और मैंने सुना है कि मतलब आप जो कहते हैं 100% वो एक्यूरेट होता है। कभी भी नहीं ऐसा होता। इसको बाकायदगी से रीड किया जाता है। इसमें मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, 19-20 भी हो सकती है। लफ्ज़ एक्यूरेट ये अभी लकीरों के हवाले से नहीं, ओके। क्योंकि ये पहले मफरूज़ा था। मफरूज़े को हम मुशाहिदे की मंजिल पर लेके आया हूँ, और अब जो मैं काम कर रहा हूँ, जब तक ज़िंदा हूँ कर रहा हूँ, जो रह जाएगा इसके बाद जो आने वाले काम करेंगे तो फिर साइंस की दुनिया में लेके जाएंगे तो वहाँ आप 100% नहीं 99.99% एक्यूरेट कहेंगी। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। अच्छा सर, मुझे एक जर्नली बताएं कि मतलब ये हाथ है जैसे, इसमें कौन सी लकीर है जिसको हम कह सकते हैं कि दौलत की लकीर है, ये शादी की लकीर है, ये खुशी की लकीर है, इतने गम आपको मिलेंगे, एक जर्नल अगर हम पूछें। अच्छा, जनरल जब आप बात करते हैं तो न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट के हवाले से मैंने इसको बहुत आसान कर दिया है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अब हम जिस मुआशरे में ज़िंदा हैं ना, मेरा 2018 से 25 का एक बयानिया था कि मैं 3 नस्लों का पामिस्ट हूँ, और ये जो नस्ल चल रही है ये जवान होकर एक मखलूत मुआशरा मार्ज़ वजूद में लेके आएगी, जो गैर लसानी और गैर कबायली तो होगा लेकिन गैर मजहबी नहीं होगा। अब ये मुआशरा मार्ज़ वजूद में आ चुका। अब इसमें ना तो कबाइल और ना ख़ानदानों का ताल्लुक़ वास्ता रहा। अब इनको अपनी पहचान जो है इनकी हैसियतों के हवाले से होगी, तो उसमें 7 कैटेगरीज ऑफ हैंड बनाई। लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऑफिसर क्लास, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास, VIP और स्टार लाइफ। अब जिस तरह का हाथ होगा उसी हवाले से उस तरह का उसका तर्ज बुदोबाश, रहायश और असबाब आसाइश होगा। ठीक है।
اوکے، تو یعنی جو ہاتھوں کی لکیروں کا ہے وہ آپ کی ایک اسٹیٹس یا آپ کے عہدے پہ ڈپینڈ کرتی ہے وہ چیز؟ کسی بھی شخص کا مثال کے طور پر اگر ایڈمنسٹریٹو ہینڈ ہے تو اگر گورنمنٹ سیکٹر میں جائے گا تو وہ 17 سے 22 کے ڈیزگنیشن پہ ہوگا، اوکے، وہ 22 تک پہنچے گا۔ اگر اس کے ہاتھ پر آگے چل کر 32 راجہ یوگ اور 101 غیر معمولی علامات جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں پائی جاتی ہیں اس میں اگر کوئی موجود ہے تو وہ پھر چیف سیکرٹری بنے گا، ادروائز دوسرے جتنے بھی ہیں وہ فیڈرل سیکرٹری بن جائیں گے۔ اگر راجہ یوگ بھی نہیں پایا جاتا اور اس کے بعد غیر معمولی علامات 5 سے کم ہیں تو پھر وہ گریڈ 21 میں ہی ریٹائر ہو جائے گا، لیکن فیڈرل سیکرٹری ضرور بنے گا۔ اچھا سر، ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ ہاتھ کو اس طرح سے کرو تو یہاں جو لکیریں بنتی ہیں وہ شادی کی لکیر ہوتی ہیں، کسی کی 2 بنتی ہیں، کسی کی 3 بنتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں 2 شادیوں ہوں گی 3، یہ سچ ہوتا ہے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ یہاں اگر 2 بنے تو اس کا مطلب ہرگز 2 شادیاں نہیں۔ جنہوں نے 100 شادی کی ہوتی ہے ان کو کوئی ایکسٹرا شیٹ نہیں لگی ہوتی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جب شادی کو پڑھتے ہیں تو 3 چیزوں سے لنک کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک تو آپ کے ہاتھ پر پائی جانے والی یہ لکیریں یہ والی اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے اندر اپوزٹ سیکس کے حوالے سے کتنی شدت طلب پائی جاتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اچھے میاں یا اچھی بیوی ہیں یا نہیں ہیں ہارٹ لائن سے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے موٹا فینس۔ موٹا فینس بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے حسن پرست ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اگر یہ 5.5 سینٹی میٹر ہو اور تھوڑا سا پنکش بھی ہو تو پھر کہیں گے کہ یہ شخص بہت زیادہ زندگی میں شادیاں کرے گا، لائق مصطفیٰ کھر۔ اگر یہ 5.25 سینٹی میٹر ہو تو ایسا شخص 1 سے زیادہ شادیاں کرتا ہے۔ اگر 5 سینٹی میٹر ہو تو دوسری شادی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن پہلی شادی بھی اس کی بڑی بحسن خوبی چلتی ہے۔ اگر 5.25 سینٹی میٹر ہو جائے تو ایسے لوگ بنیادی طور پر بڑی مشکل سے شادی چلاتے ہیں، اور اگر اس سے تھوڑا سا بھی کام ہو جائے تو مرد کا ہاتھ پر تھوڑا سا بھی کام ہو تو وہ عورت بیزار ہوتا ہے، اگر عورت کے ہاتھ پر ہو تو وہ مردم بیزار ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ انگوٹھا بھی اندر کو آتا ہو تو یہ بے اولاد بھی ہوتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اچھا صحیح ہو گیا۔ تو یہ بیسیکلی ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں دولت کی لکیر۔ اس کو دولت کی لکیر نے مقدر کی لکیر کہتے ہیں۔ لفظ دولت جو ہے نا وہ ہم نے آپ کے ہاتھوں سے مشروط کر دیا، اس کو مقدر کی لکیر کہتے ہیں۔ یہ دراصل ڈائریکشن کا پتہ دیتی ہے، جہاں یہ بڑی خوبصورت ہو، اچھے حالات کی نشاندہی کرتی ہے۔ جہاں بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بڑی گاڑی لائن، جہاں تھوڑی سی شکست و ریخت پائی جائے وہاں برے حالات کا پتہ دیتی ہے۔ اگر یہ بالکل دوسری انگلی کے نیچے آ جائے تو وہ جس طبقے سے متعلق ہے، مثال کے طور پر وہ جس بھی طبقے سے متعلق ہے تو اس میں وہ بڑا دولت مند ہوگا، کیونکہ یہ دولت کے گھر میں چلے گئی۔ اوکے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایسے سر نارملی لوگ آپ کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہوں گے، تو موسٹلی لوگ کس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں ہمارا ہاتھ پڑھ کے ہمیں کیا بتائیں، کیا ایک کامن سوال ہوتا ہے لوگوں؟ اچھا، ہر بندے کی اپنی مسائل ہیں۔ کچھ لوگ مسائل زدہ ہوتے ہیں جو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس گرداب سے کب نکلیں گے۔ ہاں بالکل۔ کچھ لوگ ویل وشر ہوتے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بے تحاشا خوشحالی ہے تو مزید خوشحالی کب آئے گی، اور اقتدار کی بات کرتے ہیں۔ خواتین اکثر اپنی شادی کے بارے میں پوچھتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا سارے کا سارا جتنا بھی محور ہے اس مرد کے گرد ہی گھومتا ہے جس سے اس نے شادی کرنا ہوتی ہے۔ وہ کیسا ہوگا، کہاں سے ہوگا، کب آئے گا، ETC۔ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی یہ جینڈر پہ ڈپینڈ کرتا ہے زیادہ تر۔ اچھا سر، آپ نے ماشاءاللہ کوئی بھی پاکستان کی ایسی مشہور شخصیت نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ شعبے سے تعلق رکھتی ہو، کسی بھی جو ہے فیلڈ کی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ کے پاس نہ آیا ہو۔ تو کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو اور آپ کو آج بھی یاد ہو کہ یار میں نے فلاں کا ہاتھ پڑھا تھا، اور پھر مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ انسان خود بھی کہے یار اس کا ہاتھ میں نے پڑھا تھا اور میں نے اس کو یہ پیشن گوئی کی تھی اور دیکھو آج سچ ہو گئی۔ کون سا ایسا واقعہ تھا؟ اچھا، سچ اور غلط کے بارے میں تو بہت زیادہ حقیقتیں نہیں چلتی۔ یہ آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتی ہوں گی کہ نجومی بادشاہ
یہ اکثر اپنا ماضی سنا رہے ہوتے ہیں, یہ ٹھیک ہوا, یہ ٹھیک ہوا. بھی اگر یہ ٹھیک ہوا تو کرتے کیا ہو, کام کرتے ہو تو ہونا ہی ٹھیک چاہیے. اگر اس میں تھوڑی بہت مسٹیک ہے تو اس کو درست کریں. اب ریسنٹ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو نہیں ہو سکتا تھا ہوا, اس میں آپ انوار الحق کاکڑ کو لے لیں. مثال کے طور پر ان کے ساتھ تو میرا ملنا گلنا بڑے کئی سالوں سے, ان کا ہاتھ دیکھ کر یہ کہا جا رہا تھا. اور ریسنٹ اس وقت جب یہ عبوری حکومت بننے کے قریب تھی تو انہیں بتایا گیا کہ آپ دو بڑے عہدے جن پر انتخاب تو نہیں ہوگا لیکن ملک کے بڑے عہدے ہوں گے, ان پر فائز ہوں گے. تو وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے عہدے پر نامزد ہوئے. الیکشن جیت کر نہیں آئے, نامزد ہوئے. تو یہ ایک ایسی پیش گوئی تھی جو اپنا بھی خود جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی اچھی پیش گوئی اور اس کے ہاتھ پر یہ ساری لکیریں جو ہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں پھر مقدر کے ماننے والا ہوں. بالکل. کیوں؟ ایسے ہی واقعات نے مجھے اس بات کا قائل کیا کہ میں جب روز مقدر کو ہوتے دیکھتا ہوں تو پھر جب مقدر پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ آپ کا یہ مقدر کہتا ہے واللہ عالم بالصواب. اچھا سر, آپ نے عمران خان صاحب کا بھی ہاتھ پڑھا تھا, تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ مطلب اگر ہم دیکھیں تو رہائی کے کیا معاملات نظر آ رہے ہیں, اور آپ نے ہاتھ پڑھا تھا ان کا, تب وہ پھر وزیر اعظم بن گئے تھے. جب میں نے ہاتھ پڑھا تھا تب وہ وزیر اعظم کی میں نے پیش گوئی نہیں کی تھی. آج سے 300 سال جو پہلے لاز بنے تھے, میں کیرو کا فالور ہوں, اس اعتبار سے ان کے ہاتھ پر بحیثیت کنگ میکر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کی علامات پائی جاتی تھی. میں نے انہیں کنگ میکر کہا. لیکن بہت سارا عرصہ گزر جانے کے بعد جب میں اس فیلڈ میں کام کر رہا تھا تو مجھے اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ یہ کنگ بن رہے ہیں, اور یہ 2013 سے پہلے مجھے ادراک ہو گیا. بشرا بی بی, آپ کو تو یاد ہوگا کہ آپ جب میرے پاس تشریف لائی ہیں تو میں نے آپ کو باقاعدگی سے یہ کہا کہ 2018 میں اپنا بیانیے کے ساتھ جاؤں گا, سوری کر کے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ لانچ کروں گا, اور خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں. اب یہ نہ سمجھا جائے کہ اس بات سے کہ میرے کہنے کی وجہ سے انہوں نے خان صاحب سے شادی کی. لیکن بشرا بی بی, آپ کو بھی اور میں آپ کو بھی اور میرے دیکھنے والوں کو بھی پورے یقین سے اس بات کا دکھا سنا بتا رہا ہوں کہ ان کو یقین دلایا گیا کہ خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن رہے ہیں. اچھا, اب میرے سے اینکر اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ جی وہ پھر اس کے بعد دوبارہ ملنے کے لیے آئیں. آپ بھی پوچھ لیں آئیں کہ نہیں آئیں. اچھا, اس طرح سے ہے کہ دوبارہ وہ کبھی مجھے ملنے کے لیے نہیں آئیں گی, اس لیے کہ انہوں نے تو خان صاحب کو اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ پرائم منسٹر انہوں نے بنوایا ہے کیونکہ ہمارا بیانیہ تو پٹ گیا تھا. جی. اب وہ اگر خان صاحب کو کہیں کہ جناب یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ پرائم منسٹر ہر صورت بننے جا رہے ہیں, تو ان کی اپنی جو ون سٹیپ خان صاحب سے بھی خود کو اوپر سمجھتی ہیں تو ان کا تو پیر خانہ تباہ ہو جائے گا. تو اس لیے پیر خانے کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کبھی مجھے نہیں ملیں گی. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے بشرا بی بی, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ میں پیش گوئی نہیں کروں گا, تو کوئی بھی پیش گوئی نہیں کرے گا. کوئی ایک آدھ سکرپٹڈ پیش گوئی نجومی کر دے تو ایک نجومی نے سکرپٹڈ پیش گوئی وسیم بدامی کے شو میں کی. جب وسیم بدامی کے شو میں اس نے کی پیش گوئی تو وسیم بدامی صاحب اس کو بنی گالا بھی لے گئے. اب یہ ایک طرف مرشد خانہ تھا, دوسری طرف وہ شخص تھا, تو پھر مرشد خانے نے اس کو بلایا. بلانے کے بعد اسے کہا کہ ہم بلتستان کے آپ کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں تو وہاں سے الیکشن لڑواتے ہیں, تو آپ اپنا ذائچہ بنا کر دکھائیں کہ آپ بلتستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اس نے کہا جی میں بن سکتا ہوں. تو اس کو پورا یقین تھا کہ نام نہاد ذائچے ہیں تو چلو بندے پھنس گئے نے تے آپ بنا بھی لان کی جو چاندے پے نے. بالکل. وہ انہوں نے جب الیکشن لڑا تو موصوف ہار گئے.
اوکے اور بدامی صاحب آپ کو بھی یاد ہے کہ جب وہ الیکشن کے آپ رزلٹ اناؤنس کر رہے تھے تو آپ نے ان کا نام جب آیا تھا تو کہا تھا کہ ہمارے دوست. تو میں سن رہا تھا آپ کو اور مزے بھی لے رہا تھا کہ ہمارے دوست. اچھا پھر اس کے بعد ضمنی الیکشن آ گئے تو پھر خان صاحب کے سامنے بٹھا دیا گیا. خان صاحب کے سامنے بٹھانے کے بعد یس ہم آپ کو ضمنی الیکشن لڑواتے ہیں تو آپ اپنا حساب کتاب لگا کر بتائیں کہ کیا آپ ضمنی الیکشن جیت جائیں گے. تو اس نے پھر حساب کتاب لگا کے بتا دیا کہ میں ضمنی الیکشن جیت جاؤں گا تو اس میں اس کو 13 ووٹ پڑے. اچھا مقصد کہنے کا ہے کہ اس کی بھی دڑکی لگائی گئی پنجابی سے. دڑکی اس لیے لگوائی گئی کہ یہ یہاں بنی گالہ دوبارہ آنے کے قابل ہی نہ رہے, اور وہ دوبارہ بنی گالہ آنے کے یا جانے کے قابل نہیں رہا اس لیے کہ 2 مرتبہ یہ کے بعد دیگرے اس کے اپنے بارے میں پیش گوئی غلط ہوئی. تو اس لیے بشریٰ بی بی تو کبھی نہیں چاہیں گی بالکل کہ ان کو پتہ چلے کہ میرے جیسا دبنگ آدمی جو ہر فورم پہ ٹکا کے بولتا ہے تو جب یہاں بھی آئے گا تو ٹکا کے بولے گا, تو اس ٹکا کے بولنے والے کو تو کبھی بھی وہ ممکن ہی نہیں آنے ہی نہیں دیں گے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اچھا سر, تو اگر رہائی کے حوالے سے اگر ہم آپ سے پوچھیں ان کی رہائی ان کے اپنے مطالبات سے منسوب ہے. سدا پرندے جو ہیں وہ پنجروں میں نہیں رہتے, انہوں نے آزاد تو ہونا ہوتا ہے. واللہ عالم بالصواب. سر اگر ہم پاکستان کے موجودہ حالات کی بات کریں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیشن گوئی کرنا چاہیں گے, کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ معاشی اعتبار سے تھوڑی سی بہتری آئے گی. اس میں پاکستان میں 2018 سے جس جنریشن میں میں بیٹھا ہوں, اس جنریشن کے جو ٹچ پہ بیٹھی ہے ہاتھ دیکھ چکا, تو میرا اپنا ذاتی طور پر خیال تھا کہ یہ جو مخلوط معاشرہ ہے اس میں مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی, اور یہ چونکہ مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے تو مڈل کلاس ختم ہو گئی. تمام سرویز جتنے بھی ہیں ناظرین, 80% سروے آئے ہیں کہ 80% مڈل کلاس جو ہے پاکستان میں ختم ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد اب 2025 میں سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, آہستہ آہستہ بہتری آئے گی, لیکن مہنگائی کم نہیں ہوگی بلکہ تھوڑا بہت وسائل میں اضافہ ہوگا. واللہ عالم بالصواب. اوکے اوکے اوکے. اور اگر موجودہ حکومت کے حوالے سے دیکھیں تو کیا حکومت, لوگوں کا بڑا کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے اچھا اس طرح سے ہے کہ یہ افواہیں میں نے سنی ہیں. اچھا چلے میں نے بھی سنی ہے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, اگلا سوال. اچھا سر, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. آپ نے ماشاء اللہ بڑا اچھا ایک واقعہ سنا عمران خان صاحب کا. اسی حوالے سے کوئی ایسی مشہور شخصیت شوبز کے حوالے سے جو آپ کو آج تک یاد ہو, جنہوں نے آپ سے ہاتھ پڑھوایا ہو؟ کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی فلم ریلیز ہونے والی ہے, آپ کوئی پروجیکٹ ریلیز ہونے والا ہے, تو لوگ اکثر نظر نیاز بھی کرنے چلے جاتے ہیں, لوگ اکثر ہاتھ بھی پڑھواتے ہیں, لوگ پھر دعائیں بھی کرواتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, ہر کسی کا اپنا ایک عقیدہ ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں, کوئی ایسا واقعہ آپ کو شوبز کا؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ جس دور میں میں اپنا ٹیلی ویژن پر آیا تو ویسے یہ ٹی وی اینکر میں نے 240 انٹرویو کیے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا اپنا چینل پہ اچھا جو میں نے 240 انٹرویو کیے, تو میرے کوآرڈینیٹر نے جتنے بھی اس دور کے ایکٹر, ڈائریکٹر اور رائٹر تھے فلم انڈسٹری کے, سب کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس موجود ہیں, وہ آ چکے ہیں میرے پاس. میں نے سید نور تک فلم مجازن کی بھی پروموشن کے سلسلے میں نے 2 شو کیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نئی پود کی بات کرتے ہیں تو یہ میرے پاس نہ آ رہی ہے اور نہ میں ان سے کوئی رجوع کر رہا ہوں. وہ پرانی پود کے جتنے بھی بابے ہیں ان کے سب کے ہینڈ پرنٹ میرے PDF میں لگے ہوئے ہیں, مطلب الیاس کشمیری تک لگے ہوئے ہیں. واہ ویری نائس سر, وہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اچھا سر, اور آخری انٹرویو میرا خیال ہے میں نے سید نور صاحب کا کیا تھا. اچھا سر, یہ جو ہاتھ پڑھنے کا بیسک ہوتا ہے وہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے, مطلب بیسکس کیا ہوتا ہے؟ اچھا سب سے پہلے آپ نے ہاتھوں کی ساخت پڑھنی ہے. یہاں سے پہلے آپ نے طرز بود و باش, ٹھیک ہے, رہائش, اسباب آسائش, اور پتہ چل جائے گا کہ کس کیٹیگری کا. اس کے بعد آپ نے مقدر کی لکیر پڑھنی ہے. مقدر کی لکیر میں سب سے پہلے آپ نے تلاش کرنا ہے کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. اس کے بعد کوشش کرنی ہے کہ آپ پڑھ لیں کہ اس نے کس سبجیکٹر میں ماسٹرز کیا یا بیچلر کیا یا نہیں کر سکا
یا تعلیم ادھوری رہ گئی. یہ جاننے کے بعد ایکچوئل پریکٹیکل لائف کس سن سے شروع ہوئی, پھر آگے چل کر اس کے مالی حالات کس طرح کے رہے, پھر عمر کے آخری حصے تک کون سا اچھا ٹائم تھا, کس ٹائم میں برا ٹائم آیا. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے نا نجومی بادشاہ 7.5 سال کے 3 مرتبہ دور آتے ہیں. میں 3 لاکھ کے اوپر ہاتھ دیکھ چکا. میں نے تو ایسے ہاتھ نہیں دیکھے کہ جن کے ہاتھ پر 3 بار 7.5 سال کی 60 آتی ہو. یہ سارے کا سارا ڈھکونسلا ہے. معاف کریں ان کو جو آپ کو زیچہ بنوانے کے لیے بھول سے آ جاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اوکے. اچھا سر, ویسے میں بات کر رہی ہوں, لوگ اکثر مطلب آپ پیشن گوئیاں کرتے ہیں, اوبویسلی آپ ہاتھ پڑھ کے ایک چیز بتا رہے ہیں, وہ آپ کا علم ہے, وہ آپ کی اسٹڈی ہے جس سے آپ بتا رہے ہیں, لیکن لوگ اس کو جادوگری بھی سمجھتے ہوں گے. کبھی کوئی ایسا واقعہ یاد ہو کہ لوگوں نے کہا یار یہ تو جادوگر ہے یار, اس نے تو ہمیں بتایا تھا صحیح ہو گیا ہے. اچھا, اس طرح سے ہے کہ میرا کوئی جادو پر بلیو نہیں ہے. اس حد تک سنا ہے, کچھ ایک آدھ علماء ایسا بھی ملا ہے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی ایسی بات نہیں. یہ بنیادی طور پر ایک لفظ ہے غلطی. غلطی کا وجود نہیں ہوتا. یہ رزسٹ نہیں کرتی, اس وقت تک رزسٹ کرتی ہے جب تک ہو رہی ہوتی ہے. جب غلطی ختم کر دیں تو اس کا مطلب ہے اس کا وجود باقی نہیں رہتا, ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اگر ہم مان لیں کہ کسی پر جادو ٹونا ہوا یا جادو ٹونے نام کی چیز ہے تو اس کے لیے 4 کل سورہ والناس پڑھے جاتے ہیں. بالکل. تو جادو ختم ہو جاتا ہے. تو وہ پڑھنے سے جادو ختم ہوا تو اس کا وجود ہی ختم ہو گیا, تو پھر اس نے دباؤ لینے کی کیا ضرورت ہے. ایک. بالکل. دوسرا, یہ جو جادو شادو ہے اگر اس سے کام ہوتے تو جادوگر اپنے ہی سارا کچھ کروا لیتے. انہیں کیا مصیبت پڑی ہے جو کچھ کروا رہے ہیں. واللہ عالم بالصواب. بالکل, وہ خود ہی اپنا ہی کر لیتے. اپنا ہی کر لیتے. پتہ نہیں, میں تو ان کے بارے میں کچھ جانتا مانتا نہیں ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اور نہ ہی میرا کبھی کوئی تعلق واسطہ بنا ہے, نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی کسی جادوگر کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا ہے, نہ ہی کوئی پریکٹیکلی اتفاق ہوا ہے, اور خود میں مانتا نہیں ہوں. واللہ عالم بالصواب. اچھا سر, میں لاسٹ میں بس آپ سے ایک یہی چیز پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہاتھ پڑھنا ہے, ہاتھوں کی لکیروں کے بارے میں جاننا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, مطلب اس کی اہمیت کو ہماری زندگیوں میں آپ کس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہیں گے؟ مطلب ہوتی ہے نا ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اگر کسی بھی بچے کے بارے میں شعبوں کا انتخاب کروانا ہو تو باقاعدہ ایک پینل بیٹھتا ہے بڑے اسکولوں میں. جی. وہ بچے کا انٹرویو کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس بچے کو اسکول میں داخل کر لیا جائے, اور پھر ایک خاص ٹائم میں جا کر پھر دوبارہ اس پینل نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس سبجیکٹ کے لیے موضوع ہے. وہ اس کے دیے گئے پیپر سے اندازہ لگاتے ہیں. بالکل. اور اس کے آئی کیو لیول کو مختلف قسم کے سوال کرنے کے بعد, چیک کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. فن دست شناسی میں باقاعدگی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی شخص کس کام کے لیے موزوں ہے. اچھا, اس کے لیے اس کی ذہنی تشفی ہوگی, اس کام کی وجہ سے روپیہ پیسہ زیادہ ہو جائے گا, یہ میں نہیں مانتا. کیوں؟ مقدر کی وجہ سے کام ہے, کام کی وجہ سے مقدر نہیں. مٹی کا کام کرنے والے بلینز میں کھیلتے ہیں, اور سونے کا کام کرنے والوں کو میں نے بھوکے مرتے دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مقدر اہم ہے, اس کے بعد کام آتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بالکل. ان پڑھ لوگ ملوں کے مالک ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے ان کے ملازم. بالکل ایسے ہی ہے. اگلا سوال. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں, بہت اچھی بات کیا آپ نے. ایسے ہی ہے کہ مطلب مقدر جو ہے وہ ایک بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے انسان کی زندگی میں. تو سر یہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی لکیریں چینج بھی ہوتی ہیں چینج کے نہیں ہوتی, 19-20 کا فرق پڑتا ہے, لیکن گدھا گدھا اور گھوڑا گھوڑا ہی رہتا ہے. اوکے سر. اچھا سر, تمام دیکھنے والوں کے لیے, جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں سن رہے ہیں, ان تمام دیکھنے والوں کے لیے سر کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ میں غریب مسکین جھکی نشین کون ہوتا ہوں پیغام دینے والا. میرا سلام قبول کریے گا.
تھینک یو سو مچ سر. سر لٹرلی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. وقت کی تھوڑی سی کمی تھی ورنہ ہم آپ سے لمبی بات کرتے, لیکن بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے لیے نکال کے, ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ ہم آپ سے مل لیے, ہمارے لیے یہی بہت آنر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ آئے. آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, باتیں شیئر کر کے, اور جو آپ نے قصے شیئر کیے بڑا اچھا لگا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا لگا. اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو مت دیکھنا شروع کر دیجیے گا. اپنی ہاتھوں کی لکیریں دکھانی ہے تو سر کے پاس آ جائیے گا. باقی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں دوبارہ دوسرے پروگرام میں. اپنا رکھیے خیال. خدا حافظ.